अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा के चैनल फ़ज़ाई चैनल में अयूब हाज़िर खिदमत। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक चार्ट पेश करूँगा, जिसमें आपको ये मैं बताने की कोशिश करूँगा, जो आप ज़रा उसको ध्यान से देखना। ये ऊपर का आपको अभी सिर्फ ऊपर का दिखा है, क्योंकि मैंने अंदर जो गहराई में माइक्रोस्कोप लेवल पे मैंने इसको देखा था, जो केपी चार्ट में देखा जाता है, उसमें भी जो देखा था, तो मुझे इस शख्स के बारे में जो फली तौर पर ये ज़हन में आ गया था कि ये जो शख्स जो है ये क्या करने वाला है, और ये जो है ये शख्स जो है कैसे जो है ना इसकी हालत होगी आगे चलकर, अगर ये शख्स कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी कार्रवाई अगर करता है तो इसके साथ क्या होता है। तो ये दो शख्स आए थे, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। कहने का मकसद ये है कि केपी चार्ट में जब भी मैंने देखा था, और ये ऊपर लगन चार्ट से मैंने देखा, तो आपको लगन चार्ट के बारे में बताऊं ताकि आपको दिलचस्पी होगी। ऊपर अगर लगन चार्ट से ही अगर हम जब जायचे को देखते हैं तो किस तरीके से आसानी से इसकी जो है हम प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, और जो है माइक्रोस्कोप लेवल तक पहुंचने के लिए हमें जो है ना और जो भी चीज़ें दरकार होंगी वो आगे चलकर आपको वीडियो की सूरत में आपको मिलती रहेंगी। उसमें जो है आपको बुर्जों की तासीर का पता चलेगा, आपको सितारों के तासीरात का पता चलेगा कि ये किस तरीके से काम करते हैं, और इनका असर किन किन बुर्जों में आने से क्या क्या होता है, और हम इनको कैसे प्रेडिक्शन हम इनको करते हैं। नवाब शाह हुआ, हिट थ्योरी हुई, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब चीज़ों को चेक करके इसमें हम जो है आपको बताएंगे कि सूरत हाल क्या है। ठीक है, तो आप भी निकाल सकते हैं। जब आप इसको पूरा आप देख रहे हैं प्रोग्राम, जब आप मेरी आने वाली वीडियो को भी देखेंगे, उनको समझते हुए आप भी आराम से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आपको जो है ना कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा बहुत तो अपना भी निकाल सकते हैं, जो हिसाब होगा तो आप समझ जाएंगे। ये तो बहुत ही नाजुक टॉपिक, लेकिन ऊपर जो है ये समझ लें कि आप ऊपर से कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। अब मैं जो चैप्टर जो ये जो मैं जायचे के जो आपको अभी दिखाऊंगा, मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, आप ज़रा देखना इसको और समझना। जो मैं आपको इसमें उस शख्स के लिए मैंने कुछ इलाज भी बताया था, तरीक़ेकार बताया था। ठीक है, तो वो भी आप देखना। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें जो है इलाज के साथ हमें रूहानियत की तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, रूहानियत में तो नमाज जो है पहली नमाज ही होती है। ठीक है ना, उसके बाद जो दूसरे अमलियात वगैरह आते हैं, अब अमलियात को भी जो है ना आदमी अपने उस्ताद या टीचर की जो उसकी निगरानी में करे तो बेहतर है, वरना अगर कोई अमल करना चाहता है तो किसी माहिर जो दरवेश वगैरह हो उसको देखकर आप ये काम करें। यानी हर चीज़ के लिए एक उस्ताद की ज़रूर पड़ती है। तो आप जो है ज़रा ख्याल से उस्ताद और टीचर का इंतखाब करें, फिर वजीफ़ा करें या चिल्ला करें, उसमें कामयाबी हासिल करें। तो दूसरी बात ये है कि आपको ये तो मैंने जो चार्ट दिया, ये वेल्थ के हिसाब से मैंने इस चार्ट में कुछ बताने की कोशिश की है, और इसके अलावा जो है इसमें हम फिनांस के बारे में भी जो बताएंगे, करियर के बारे में भी बताएंगे, और कामयाबी के बारे में बताएंगे, और इसके अलावा जो है एजुकेशन हुआ, और कई ऐसे मामलात हैं जो भी दुनिया में हमसे जो जिनसे हमारा ताल्लुक़ है, उस हिसाब से आपको ये वक्तन फ़वक्तन आपको चार्ट की सूरत में बताता रहूँगा। आप ज़रूर देखिएगा, और दूसरों का फ़ायदा हो। आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करें, और जो है आप कमेंट में भी आप कोई सवाल कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक व्हाट्सएप का नंबर मेरा दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप पे अगर कोई सवाल करना हो तो वो भेज सकते हैं।
تو میری جو ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ تو ہم جو ہے آپ چارٹ کی طرف چلتے ہیں، آپ اسے دیکھیں اور سمجھے گا میں نے کتنی، یہ تو بہت ہی آسان ہے، آگے چل کے کیونکہ دوسری بھی چیزیں جو ان سے منسلک ہوتی ہیں وہ بھی چیک کرنی چاہیے، جیسے ہیڈ تھیوری، جینی دشائیں ہوتی ہیں۔ یہ ہے ویدک ایسٹرولوجی۔ ویدک ایسٹرولوجی یہ ہزاروں سال سے یہ علم چلتا آ رہا ہے، من ویسے ہی چلتا آ رہا ہے، جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوئی ہے، اور اس کو جو ہے ساری دنیا اسی کے ذریعے سے ہی جو ہے نا کافی کچھ معلومات دیتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں، پہلے تو آپ یہ لگن چارٹ آپ دیکھیں جو میں دے رہا ہوں، اور باقی کے جو ہوگا اگلی جو ویڈیو ہوگی اور بھی دلچسپ ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں چارٹ کی طرف۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ چارٹ ایک شخص میرے پاس 2014 میں لایا تھا، اور اس کی جو دشا چل رہی تھی راہو کی دشا تھی، اور اس کی انتر دشا یوپیٹر کی دشا تھی۔ تو یہ شخص جو آیا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، چلہ وظیفہ، جس سے میرے پاس دولت ہوتا ہے، فنانس کے متعلق، روپیوں پیسوں کے متعلق یہ جو ہے نا بات کرنے آیا تھا میرے سے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کہ میں کروں یا نہ کروں۔ میرے ذہن میں بہت بڑا وزن ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہاں جاؤں، دل کرتا ہے گھر سے بھاگ جاؤں۔ اس کا میں نے دیکھا کہ 12واں اس کا پیسس کا لگن لگا ہوا تھا۔ تو اس کا یہ جو لگن تھا پیسس، اس کا جو اسٹار تھا یوپیٹر، یہ بیٹھا ہوا تھا دوسرے کھانے میں، یعنی ایریز میں۔ ایریز اس کا دوسرا کھانا بنا ہوا تھا، اور یہ جو ایریز میں تھا، یوپیٹر کے آگے اور پیچھے دو مینیفک اسٹار بیٹھے ہوئے تھے، سیٹرن اور مارس، جو اس کو شدید طور پر ذہنی طور پر ایک تناؤ والی کیفیت، ایک دباؤ والی کیفیت، جیسے کسی نے بہت بڑا وزن رکھ دیا اور سر کے اوپر، دماغ کے اوپر، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کا جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ تھا کہ بھائی چلہ وغیرہ، پڑھائی وغیرہ سے جو ہے نا بہت کچھ ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے نا لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتا ہے، اور کسی بھی ذریعے سے جو ہے نا کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس نظریے کے تحت اس چیز کو لے کر یہ میرے پاس آیا تھا کہ یہ میں کام کروں یا نہ کروں۔ تو میں نے جو ہے اس کو جب دیکھا کہ یوپیٹر ادھر پھنسا پڑا ہے اور یہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہے، میں نے پھر دیکھا اس کی اگلی دشا کو۔ اگلی دشا تھی اس کی سیٹرن کی۔ جو سیٹرن ہے وہ اس کی تباہی کا سبب بنا۔ سیٹرن بھی دوسرے کھانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس کے 12واں کھانا جو دلو ہے، ایکیورس، اس کا اسٹار ہے۔ 12واں کھانا لاس کا ہے، نقصانات کا بھی ہے، اور سیٹرن کا دوسرے کھانے میں آنا یہ بتاتا ہے کہ اس کو نقصانات ہو سکتے ہیں، ایک تو ذہنی دباؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیٹرن جو ہے چونکہ 12ویں کا مالک ہے، 12واں کہتا ہے کہ یہ بہتر یہ ہے کہ یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلا جائے، وہاں یہ بہتر رہ سکتا ہے، اور ادھر اس کو کامیابی ملے گی، ذہنی دباؤ سے بھی نکل جائے گا یہ۔ لیکن وہ ناممکن تھا، کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ باہر ملک جا سکے۔ لہذا میں نے دیکھا کہ یہ پڑھائی جو کر رہا ہے، اس کی جو
بڑی جو دشا چل رہی ہے وہ چل رہی ہے راہو کی، جو 5ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہے 5واں خانہ اس کا سرطان کا۔ سرطان کا جو تعلق ہے وہ ہے نارتھ ایسٹ کا، اور نارتھ ایسٹ میں راہو بتا رہا ہے کہ لازمی اس کے جو ہے نا نارتھ ایسٹ میں کوئی واش روم ہے یا کچرے کا سامان پڑا ہوا ہے، اور تاروں کا جو ایک گچھا ہوتا ہے نا آپس میں لپٹا ہوا، اس ٹائپ کی کوئی چیزیں ہیں جو اس کے نارتھ ایسٹ میں موجود ہیں۔ معلوم کیا تو بولا واش روم ہے، اور ادھر دوسرے کچھ سامان ایسے الٹے سیدھے وہ بھی پڑے رہتے ہیں۔ تو راہو بتا رہا تھا کہ یہ جو اس کا اثر ہے نا راہو کا اس پر بہت برا ہے، کیونکہ واش روم کا اس طرف ہونا کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے، اور راہو کے سامنے بیٹھا ہوا ہے مون 11ویں خانے میں، جو خواہشات کو اظہار کرتا ہے، اور یہ سب کانشیس مائنڈ ہے، جبکہ راہو جو 5ویں گھر میں جو بیٹھا ہوا ہے یہ کانشیس مائنڈ کا ہوتا ہے۔ تو کانشیس مائنڈ جب یہ دور چل رہا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے کانشیس مائنڈ پہ اثر پڑ رہا ہے، ایک ایلوشن اس کے ذہن پہ طاری ہوتا ہے، اس کی انٹیلیجنس پر ایک ایلوشن طاری ہو رہا ہے اس کی، اور یہ نگیٹو ہے، کیونکہ یہ جس گھر میں رہ رہا ہے ادھر اس پر راہو کا جو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ نارتھ ایسٹ کا ہے، اور ادھر سے نگیٹو جو لہریں ہیں اس کو خوب متاثر کر رہی ہیں۔ راہو ایک سایہ ہے، کسی کو فائدہ دیتا ہے کسی کو نقصان دیتا ہے، لیکن یہ جس جگہ بیٹھا ہوا ہے ادھر سے پتہ چل رہا ہے اس کو شدید ترین نقصان ہے، اور جب یہ چلا کرے گا تو نگیٹیوٹی اس کو بالکل تباہ برباد کر کے رکھ دے گی، اور یہ دشا جو ہے اس کے لیے بہت ہی نقصان کا سبب بنے گی۔ اب ادھر سے واش روم ہٹایا نہیں جا سکتا، باقی صفائی کی جا سکتی ہے، اور ادھر جو اسکریپ ہے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو واش روم ہوتا ہے اس کو ہمیشہ نارتھ ایسٹ کا یہ ساؤتھ ویسٹ میں رکھا جاتا ہے اس کو، تو اگر یہ اس طرف ہونا اس کا صحیح نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو صفائی کر کے رکھنی چاہیے، پانی ادھر ٹھہرنا نہیں چاہیے، کیونکہ پانی اگر ادھر رکا تو جو ہے تو اگر یہ اس طرف ہونا اس کا صحیح نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو صفائی کر کے رکھنی چاہیے، پانی ادھر ٹھہرنا نہیں چاہیے، کیونکہ پانی اگر ادھر رکا تو جو ہے مون جو ہے اس کا اصل جو اسٹار ہے سرطان کا، جہاں راہو بیٹھا ہوا ہے اس کا اصل جو اسٹار ہے وہ مون ہے، مون کا تعلق پانی سے ہے، مون بھی جو ہے نا چیزوں کو بڑھاتا ہے، راہو بھی اس سے کہیں زیادہ 1000 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے اس چیز کو، تو یہ جو چیزیں ہیں نگیٹیوٹی بے انتہا بڑھ سکتی ہے۔ پانی کو واش روم میں ٹھہرانا نہیں چاہیے، اس کو صاف کرنا چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے ادھر، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، اگر یہ چلا کرتا ہے تو یہ ویسے بھی اس کے لیے صحیح ٹائم درست وقت نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ بہتر ہے کہ یہ باہر ملک چلا جائے، ادھر وہ جو بھی وظیفے وظائف کرے گا اس میں کامیابی ہوگی، اور وظیفے وظائف ادھر اگر کرتا ہے تو نگیٹیوٹی اس کو جو ہے نا توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی، پاگل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سیٹرن ہے جیل کا بھی ہے، 12واں خانہ اسپتال بھی بتا رہا ہے، تو اس کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ صاحب آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ آگے کا جو دور آ رہا ہے وہ 2026 میں بھی آ رہا ہے، مون کا دور آ رہا ہے 2026 تک، اور اس کے بعد مارس کا دور آ رہا ہے، مارس آپ کے یوپیٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو شدید ترین ذہنی طور پہ بھی نقصان پہنچائے گا، آپ اپنا نقصان خود کر بیٹھیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ اس چیز سے باز آ جائیں، کوئی ایسے چلے وظیفہ نہیں کریں، کیونکہ جب آپ پڑھائی پہ بیٹھیں گے تو اس میں ایک تو رکاوٹ ڈالے گا، کوئی نہ کوئی شخص آپ کو رکاوٹ ڈالے گا، جو باپ کی صورت میں ہو سکتا ہے، ماں سے
آپ کے 90 کھانے کا یعنی باپ کا ہے۔ سیٹرن جو ہے وہ 12ویں کا ہے، لوس دکھاتا ہے۔ پڑھائی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی، اور خوف بھی آئے گا اس کو، شدید ترین راہو کا دور ہے، راہو خوف بھی دلائے گا۔ تو جہاں خوف آیا، اس نے اگر چلا کرنے کی اگر اس کو ہے تمنا، تو اس میں کوئی ایسا خیالات میں خوف آ گیا تو یہ اس کا دماغ الٹ جائے گا، پاگل ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے یہ اگر پاگل نہیں بھی ہوا تو نفسیاتی مریض تو ضرور ہو جائے گا، اور نفسیاتی مریض ہونے کی صورت میں یہ شدت پسندی میں بھی آ جائے گا، مارس ہے، اور سیٹرن بھی ساتھ ہے۔ سیٹرن روکے گا اس کو، ہر کام میں رکاوٹ ڈالے گا، پیسوں کے معاملات میں بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کو۔ ایک تو یہ کرنا چاہیے، اور اس کو بہتر یہی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تبدیل کرے، کیونکہ مارس 8ویں گھر کو دیکھ رہا ہے، سیٹرن بھی 8ویں تو دیکھ رہا ہے۔ 8واں کھانا ہے تبدیلی کا، اپنے آپ کو تبدیل کرے، اور اپنے جو ہے معاملات میں یہ دیکھے کہیں میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، اپنے آپ کو تبدیل کرے، اور کوئی کوشش کرے کہ کوئی جو ہے کام وغیرہ ہو جائے، تو اس کے لیے آپ کوئی چلہ وظیفہ نہ کریں، کوئی کام کاج پہ لگیں، اس کے بھی جو ہے نا آپ کو رستے جو ہے نا بتائے جا سکتے ہیں، باقی چلے وغیرہ آپ نہ کریں، کیونکہ یہ دور آپ کا بہت سختی کا ہے۔ بہتر یہ کہ دوسرے اگر باہر ملک جانے کا راستہ نہیں، کہیں دور دوسرے شہر چلے جائیں، ادھر کام کریں، تو کچھ نہ کچھ آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور چلہ وظیفہ اگر کریں گے تو راہو اور مون کی نظر جو لگی پڑی ہے، یہ آپ کے جو ہے نا تباہ کر دے گی ذہنی طور پر آپ کو، تو یقیناً آپ کے لیے یہ کام بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ایسا کریں کہ کسی درویش کی نگرانی میں کریں جو صاحب نظر ہو، اور کوئی ایسا سائیکولوجسٹ کے پاس آپ جایا کریں زیادہ طور پر اگر ذہنی دباؤ کا شکار ہوں، یا کسی اچھے گائیڈنس کے پاس جائیں۔ گائیڈنس میں آپ کو جو ہے یہ جو نام بتائے ہیں، آپ درویشوں کے پاس جا سکتے ہیں، سائیکولوجسٹ کے، ایسٹرولوجر کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کو بہترین گائیڈنس آپ کو ملتی رہے گی، مطلب کہ اس کے پاس جاتے رہیں کبھی بھی کوئی ایسا پرابلم ہو، کیونکہ یہ آپ کا اسٹار آپ کے انٹیلیجنس پہ آیا ہوا ہے دشا، اور یہ آپ کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی۔ مون پر نظر ہے اس کی، یہ اس کا جائزہ، پیدائشی جائزہ ہے، اور یہ سب کچھ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھائی کے دوران اس کو رجت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک پڑھائی چھوڑے گا دوسری پڑھائی کرے گا، اور دوسرے ایک چھوڑے گا جو وہ اگر چھوڑ دیا تو وہ رجت کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہتر یہ کہ چھوڑے نا پڑھائی کو، اگر کوئی پڑھائی کرتا ہے سلسلہ شروع کرتا ہے چھوڑے نا، ورنہ رجت کا ہوگا شکار۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈبل چلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، تو لازمی یہ بھی جو ہے نا اس کی تباہی کا کارن بنے گا۔ پھر اگر یہ جو ہے بندہ نفسیاتی مریض بن گیا تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دور اس کا خطرناک گزر رہا ہے، اس دور کے پوری طرح گزرنے کے بعد 2027 تک شاید یہ دور چلے گا۔ تو اس دور کے ختم ہونے کے بعد جو دور ہے پھر وہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے اس کو۔ تو اس کو جو ہے تھوڑا دینی جو ہے معاملات میں زیادہ انوالو ہونا چاہیے، اس کو استغفار پڑھنا چاہیے تاکہ ستاروں کی نحوستیں نہ پڑیں۔ تو اس کا یہی حل ہے، درود شریف پڑھے، اور جو ہے نا اگر کام وام کرنا ہو تو کسی دوسرے شہر میں جو سوٹیبل اس کے لیے کام ہو، جاب وغیرہ جو بھی ہو کرنی ہے وہ جا کے ادھر کرے، تو اس کے لیے کچھ راستہ نکل آئے گا، ہو سکتا ہے اس کے بعد باہر ملک کا بھی راستہ نکل آئے۔ تو
کہنے کا مقصد ہے چلا وغیرہ نہ کرے۔ یہ اس شخص کا ذائچہ تھا جو میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ صاحب یہ اب آپ کا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے۔ تو ناداری میں اکثر لوگ نہ دیکھتے ہیں یہ چیز کہ بھائی مجھے جو ہے نا یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور شروع ہو گئے یہ وظیفہ پڑا وہ وظیفہ پڑا، تو پتہ چلا کہ کام فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔ تو بغیر گائیڈنس کے یہ کام شروع کر دیا تو یہ خطرناک بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بھی اگر ضرورت ہوتی ہے کسی گائیڈنس کی کسی معاملے میں تو ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ اچھا وہ میرے پاس آیا، میں نے اسے بتا دیا، اور اس کے بعد وہ شخص نہیں آیا، چارٹ میرے پاس رہ گیا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور شخص آیا تھا، میرا ثبوت ایسے مل گیا اس چیز کا کہ 15-20 منٹ کا کوئی فرق ہوگا ذائچہ پیدائش میں۔ ایک دوسرا شخص بھی آیا تھا اس میں، وہ 2023 میں وہ شخص نہیں آیا، اس کے گھر والے آئے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارا یہ لڑکا پاگل ہو گیا، جیل میں بند کر دیا، گھر میں مار کٹائی کرتا ہے، موبائل توڑ کے رکھ دیتا ہے، پیسے بھی چھینتا ہے، اور باہر آ کے آتا ہے۔ مینٹلی کیفیت بہت خطرناک تھی اس کی، تو اور ایموشنل بھی بہت ہو گیا تھا۔ تو اس کی یہ حالت کیوں ہوئی وہ ظاہر ہے میں نے بتایا پہلے ویکتی کی، تو وہی بات پرفیکٹ سامنے آ گئی۔ ضرور اس نے ایموشن اپنے اوپر طاری کر دیا، اس کی انٹیلیجنس میں جو ہے راہو کی وہ جو ہے نا وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ جو راہو ایلوشن جو بتا رہا تھا اس کے تحت ہی چل رہا تھا۔ تو راہو کا کام یہ ہے کہ ایلوشن پیدا کرنا، جادو، جو بھی ذہن میں انٹیلیجنس اس کو بول رہی تھی وہی کر رہا تھا۔ اور سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ مون ہوتا ہے، مون اس کو ایموشنلی طور پر جو ہے نا اس کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اب اس کی کیفیت یہ تھی، یہ جیل پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ راہو آپ کے جو ہے نا نارتھ ایسٹ میں موجود ہے، یہ واش روم وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں موجود ہے۔ میں نے بولا سامان بھی پڑا ہوا ہے کوئی الٹا سیدھا؟ بولا ہاں۔ میں نے بولا اب ایسا کرو کہ وہ سامان پہلی فرصت میں ہٹاؤ، واش روم کو ہو سکے تو دوسری جگہ چینج کرو، یعنی جو اپائے اس کو بتائے تھے، یعنی کہ جو چیزیں میں نے علاج کے طور پہ ان کو بتائیں وہی جو ہے نا ان کو بھی میں نے بولا، اور کہا کہ اس کو بہتر ہے کہ دوسرا گھر اگر ہو سکے تو اس کو لے کر دو، اور اس کا جو ہے نا سائیکولوجسٹ سے علاج کرواؤ۔ اگر یہ جیل میں بند کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی سائیکولوجسٹ میں کے پاس اس کو لے جاؤ تاکہ وہ اس کا علاج کرے، اور اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو آپ کوئی ایسا بندوبست کریں کہ اس کا علاج ہو سکے۔ کہ سائیکولوجسٹ کو گائیڈنس دے سکتا ہے، اس کا علاج کر سکتا ہے سائیکولوجسٹ۔ تو میں نے جو تھی وہ چیز میں نے بتائی، اور میں نے کہا واش روم یا تو یوز نہیں کرو، اور اگر یوز کرتے ہو صفائی کا خیال رکھو، پانی نہیں ٹھہرنے دو، بس اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویدک ایسٹرولوجی ہے یہ حیران کن طور پر بہت زبردست چیزیں یہ بتاتی ہے، جو بھی بات ہوتی ہے ایونٹ بتاتی ہے، جو بھی چیزیں ہونے والی ہے یا ہو چکی ہیں وہ سارے ایونٹ بھی بتاتی ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ بتایا کہ آگے چل کر آپ کچھ میں جو چیزیں آپ کو بتاؤں تو آپ جو ہے ان کو یاد رکھیں، اور جو ہے نا کوشش کریں کہ جو چیز آپ کے جب سمجھ میں آنے لگے آپ کو یہ ذائچہ لگن ذائچہ، تو آپ جو ہے نا اس طریقے سے آپ جو ہے نا گائیڈنس لے کر اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں ذائچہ دیکھ کر۔ تو آپ جو ہے اس میری ویڈیو کو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا آپ، اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو رجت کا وہ توڑ بتاؤں گا جو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ 2 منٹ میں آپ کی رجت ختم ہو جائے گی۔
یہ جو اسی معاملے کی، چونکہ یہ میں بات جو چل رہی ہے کہ چلا وغیرہ کرنے کی، جس سے آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی رجت ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ لوگ ایک وظیفہ چھوڑ کے دوسرا وظیفہ کرتے ہیں، تو مینٹلی کے طور پر بندہ جو ہے نفسیاتی طور پہ اکثر دیکھا گیا کہ پاگل ہو جاتا ہے۔ کسی کا ذائچہ بتا دیتا ہے کہ وہ یہ جہاں بھی ہاتھ ڈالے گا ادھر کامیابی ہوگی، زبان کی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے اپنے اپنے جو ہے نا حساب کتاب ہوتا ہے، اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ جو ہے شکار ہو چکے، کوئی اور شکار ہو چکا ہے اس چیز کا، تو میں اس کے لیے بھی توڑ میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ 2 منٹ کا کام ہے، آسان ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ وہ کر ہی نہ سکیں وہ کام۔ تو آپ کی رجت وہ ختم ہو جائے گی، اور پھر بہتر ہے دوبارہ یہ غلطی نہ کریں کہ آپ وہ کام کریں، کیونکہ ایک چوٹ لگتی ہے تو کافی عرصے تک وہ چوٹ جو ہے اس کے اثرات جو ہے نا رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا، دوسروں کو فائدہ ہو، اور ہم سے بھی آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے جو میری نیکسٹ ویڈیو ہیں اس کو لازمی آپ دیکھنا ہے۔ کچھ بتاؤں گا ستارے کیسے دشائیں دیکھی جاتی ہے، کیسے کیپی چارٹ دیکھا جاتا ہے، کیسے جو ہے نا ان کے آپس کی جو نظر ہوتی ہے، ہیڈ تھیوری کیا ہے، اور لگن کیسے نکالا جاتا ہے۔ تو 1 بائی 1 جو بھی ویڈیو آتی رہے آپ اس کو لازمی دیکھنا، اور ہر ویڈیو کے ساتھ ضرور میں کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے نا چیزیں آپ کو پیش کروں میں ذائچے کے طور پر، اور سو آپ کو جو ہے نا اس کو ریڈ کر کے میں آپ کو بتاؤں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔